बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आजकल जहां पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के तरफ से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, पंजाब हुकूमत की जानिब से उनको जो ख़त लिखा गया था, आज खबर ये आई कि उसका जवाब भी तैयार कर लिया गया है और उसमें ये लिखा गया है कि इलाज के नाम पर हम तज़हीक का निशाना नहीं बन सकते। अस्पतालों में ऐसे फहराया जा रहा है कि जैसे खाना बदोश हों, और ये भी कहा कि अगर अदालतों से कोई रिलीफ मिला तो अपना इलाज खुद करा लेंगे। अब ये जो है उनके ख़ानदान के जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि 2 से 3 रोज़ के अंदर ये हुकूमत को ख़त भिजवा भी दिया जाएगा। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर सेहत जो हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उनकी तरफ से कहा गया कि नवाज शरीफ की सेहत जो है वो बेहतर हैं और जेल में तमाम तिब्बी सहूलियात भी उनको मुहैया की जा रही हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक तरफ तो डील और ढील की एक टाइम पर बहुत ज़्यादा खबरें थीं, लेकिन शायद जैसे ही वो दम तोड़ने लगी, शहबाज शरीफ साहब को लेकर इस किस्म की खबरें जो हैं वो उनसे जोड़ी जा रही हैं। कल शेख रशीद साहब जो कि वफाकी वजीर बराए रेलवे हैं, उन्होंने भी इसी किस्म की बात की कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने कोई अपना जुगाड़ निकाल लिया है, उन्होंने कोई रास्ता तलाश कर लिया है, इसलिए उनको रिलीफ मिल रहा है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब डटे हुए हैं, इसलिए वो बदस्तूर जेल में हैं। ये क्यों कहा जा रहा है, कॉन्टेक्स्ट क्या है? वो ये कि आशियाना जो एक स्कैंडल था उसमें उनको अदालत की तरफ से रिलीफ मिला, जमानत मिली, और कल जो पंजाब असम्बली के अंदर पंजाब हुकूमत की तरफ से हायर एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट सबमिट कराई गई है पंजाब असम्बली के अंदर, उसमें भी ये कहा गया है कि जो लैपटॉप स्कीम थी उसमें कोई खुर्द-बुर्द नहीं हुई है। ये भी उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि 4,14,884 लैपटॉप्स जो हैं वो मेरिट पर तकसीम किए गए, कम बोली वाली फर्म्स को ठेका दिया गया, और उस महकमे ने अपने तहरीरी जवाब में यह एतराफ़ किया है कि इस लैपटॉप की तकसीम के मामले में किसी किस्म की कोई करप्शन ना हुई है और ना ही लैपटॉप्स गायब हुए हैं। सो क्या वाकई शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ये जो खबरें मजीद एक डील या ढील के साथ जोड़ी जा रही हैं, ये दुरुस्त एक तासुर है कि दोनों भाइयों के हवाले से, दोनों इस एक पार्टी के अंदर भी हम देखें कि जो उनके ताहयात कायद हैं उनका मौक़िफ़ कुछ है और जो सदर हैं शहबाज शरीफ साहब उनके हवाले से कुछ और कहा जाता है। एक तो इस पे बात करेंगे, दूसरी जानिब ये भी बताएंगे कि जब अवाम के इश्यूज की बात होती है या अवामी फलाह के लिए कोई बिल्स लाने की बात होती है तो हमारे पार्लिमान में उस पर बहुत ज़्यादा बहस भी होती है, काफ़ी दिन भी लग जाते हैं, कहीं पर अपोजिशन का वॉकआउट भी होता है, कहीं पर एतराज़ात भी उठाए जाते हैं, कहीं पर मुख्तलिफ तजावीज़ भी आती हैं। लेकिन बात जब अपने फ़ायदे की हो, लेजिस्लेटर्स के, पार्लियामेंटेरियंस के मुफाद की हो, तो कैसे 24 घंटे के अंदर अंदर वो बिल ना सिर्फ पेश होता है बल्कि मंजूर भी हो जाता है। और वो ये कि अरकान पंजाब असम्बली ने अपनी तनख्वाह बढ़ा ली है, और इसकी तफसीलात ये हैं कि 24 घंटों के अंदर अंदर बिल जो है वो पंजाब असम्बली में पेश भी हुआ, कायमा कमेटी से मंजूर भी हुआ, उसके बाद ऐवान में दोबारा पेश हुआ और पंजाब असम्बली ने इसको मंजूर कर लिया है। और इस बिल के तहत अरकान असम्बली की तनख्वाह और मुराद जो हैं वो 83,000 माहाना से बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक कर दी गई हैं। अब ये वो बिल है जिस पे तमाम अपोजिशन के लोगों ने बहुत डेस्क भी बजाए, बड़ी दाद भी दी, और इस पर कहीं पर कोई तजवीज़ नहीं आई, इस पर कहीं पर किसी ने कोई एतराज़ नहीं उठाया, इस पर कहीं पर महीनों या हफ्तों डिबेट करने की ज़रूरत नहीं पेश आई। 24 घंटे से कम वक्त के अंदर ये बिल जो है वो मंजूर हो गया। इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात होगी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है वो काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया है नैब के लिए। एहतसाब को उन्होंने सियासी इंतकाम का नाम दिया है, और जो उनका केस, जाली अकाउंट्स केस रावलपिंडी मुंतकिल किए जाने का मामला है, उस पर उन्होंने कहा कि हमारे लिए हमेशा रावलपिंडी के अंदर ही कयामत बर्पा होती है और इस बार फिर यही कुछ करने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी नालात है वो, और ये भी कहने लगे कि हुकूमत की जो जेल भरो तहरीक है हम वो कामयाब नहीं होने देंगे। तो ये जो गुस्सा है ये किसके लिए है और क्या करने जा रही है आने वाले दिनों में अपोजिशन, खसूसी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज, इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे।
میرے ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ لاہور میں موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہیں، صوبائی وزیر صحت ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سینیٹر بہرہ منتنگی صاحب ہمارے ساتھ پشاور سے موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، اور تھوڑی دیر میں رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے. ڈاکٹر صاحبہ اسٹارٹ ود یو. ڈاکٹر صاحبہ آج یہ آپ کا بیان بھی آیا، نواز شریف صاحب کی صحت بہتر ہونے کے حوالے سے ان کو تمام طبی سہولیات بھی دی جا رہی ہیں، بٹ ایک جو خط لکھا گیا تھا پنجاب حکومت کی طرف سے نواز شریف صاحب کو، اس کے جو خد و خال باہر آئے ہیں، جو پتہ چلا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تضحیک کا نشانہ نہیں بن سکتے ہیں. جس طرح ہسپتالوں میں پھیلایا جا رہا ہے جیسے خانہ بدوش ہوں، پھر یہ بھی کہتے ہیں ریلیف ملا تو ہم اپنا علاج خود کرا لیں گے. آپ کو کیا وجہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیوں پھر اعتماد نہیں کیا جا رہا، یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیوں ہے؟ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ سہولیات مہیا کی گئی ہیں تو نواز شریف صاحب کیوں نہیں علاج کرا رہے؟ میرا خیال ہے جی جو ان کے خیر خواہ ہیں نا، وہ شاید ان کو صحیح نصیحت نہیں دے رہے. پرابیبلی وہ چاہتے ہیں کہ بھئی، اور شاید ان کے وکیلوں نے بھی یہ بات کہی کہ اگر آپ نے صحت کی طبی سہولتیں لینی شروع کر دی تو پھر شاید آپ جو اس وقت بیل کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میرا علاج صحیح نہیں ہو رہا، وہ آپ کے لیے مشکل ہوگی بیل لینی. کیونکہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے پنجاب حکومت کا، میں آپ کو پوری تسلی سے بتا رہی ہوں کہ پہلے دن سے میں نے نواز شریف صاحب کا کیس فالو کیا، اور فالو کرنے کے علاوہ میں آپ کو سمپل بات بتاؤں، اور یہ میں نے سب کو بتایا کہ میں پہلے ڈاکٹر ہوں پھر سیاستدان ہوں، اور میرے لیے مریض جو ہے وہ مریض ہی ہے، اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کو طبی سہولتیں دی جائیں. جب وہ پہلے دفعہ آئے تو ان کو PIC لایا گیا تھا، اور مقصد ہے وہاں کے ٹیسٹوں کے بعد ادھر کے بورڈ نے ریفر کیا کہ ان کی اور مزید ٹیسٹ ہونے چاہیے ملٹی ڈسپلن ہاسپٹل، جس کی وجہ سے وہ سروسز گئے. جب ان کے وہاں ٹیسٹ ہو گئے اور پتہ چلا کہ جی ان کی کڈنی میں سٹون ہے، اور یہ شاید پہلے بھی پتا تھا ان کو، اینڈ آف دا ڈے انہوں نے ان کو کہا، تو مجھ سے جب سجیشن بات ہوئی تو میں نے کہا پھر ان کو PIC واپس شفٹ کر دیں تاکہ وہاں ان کو کارڈیالوجی کی سہولت مل جائے گی، بیکاز ہارٹ کا پین پرابلم ہے ان کا. باقی چیزیں جو ہیں یہاں کے ہمارے کنسلٹنٹس آ کے دیکھ لیں گے. وہاں کے بورڈ نے یہ ضرور کہا تھا کہ ان کو کسی ملٹی ڈسپلن ہاسپٹل کسی ملٹی ڈسپلن ہاسپٹل میں آپ ان کو شفٹ کریں جہاں کارڈیالوجی کی بھی یونٹ ہو. لیکن میری عقل کے مطابق تو PIC واز گڈ انف، کیونکہ اسی کے کمپاؤنڈ کے ساتھ ہی اپنا سمز تھا. اچھا، اب مقصد یہ ہوا جب ان کو کہا تو انہوں نے انکار کر دیا جانے سے، اور انہوں نے اپنی ٹریٹمنٹ کرنے سے بھی انکار کر دیا، اور کہا کہ مجھے جیل واپس بھجوا دیں. آپ زبردستی تو کسی کی آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہم نے ان کو جیل واپس بھجوا دیا. پھر جہاں انہوں نے کہا کہ میری طبیعت ناساز ہوئی ہے تو ان کو پھر چوائسز دی گئی. بھئی یہ 3 ہمارے یونٹس ہیں جس میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، میو اسپتال، شیخ زائد اور جنہ. انہوں نے خود اپنے مرضی سے کہا کہ جنہ، ان کی فیملی نے، یا جسے بھی کہا، جنہ میں ساری تیاری کی، ایک پورا وارڈ خالی کیا گیا، ان کی ایک کنسلٹنٹ کا کمرہ خالی کیا گیا، پراپرلی ان کے لیے سب سارا بندوبست کیا گیا. 3 بندوں کا جو بورڈ مین بنا، اس میں ایک کارڈیالوجسٹ کے پروفیسر، ایک یورولوجی کے پروفیسر، ایک انٹرنل میڈیسن کے پروفیسر. اور میں نے ریکویسٹ کر کے خاص طور پہ عارف تجمل کو کہا کہ تم اس بورڈ کو اس لیے ہیڈ کرو بیکاز یو دی پرنسپل آف دی انسٹیٹیوشن، بینگ دی ایڈمنسٹریٹو ہیڈ، آپ یہ خیال رکھیے گا کہ سارا کام ٹھیک ہو. اب جہاں تک انجائنا کا تعلق ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں. میری انفارمیشن کے مطابق جب سے ان کا آپریشن ہوا ہے آف اینڈ آن he's been having angina. انجائنا کا مطلب ہے he has a certain degree of ischemic heart disease. اب مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے جو بھی دوائیاں ہمارے کنسلٹنٹ جب گئے ہیں ابھی 4-5 دن پہلے ٹو دا جیل، انہوں نے، ان کا بلڈ پریشر تھوڑا سا زیادہ تھا، انہوں نے بلڈ پریشر کی دوائیاں سجیسٹ کی. وہ تو انہوں نے کہا جی میں اپنے ڈاکٹر سے پوچھے بغیر نہیں، اور یہ نہیں لوں گا. ان کا اپنا ڈاکٹر بھی ان کے ساتھ رابطے میں، نہ کسی نے دوائی روکی ہے نہ کسی نے دوائی بند کی ہے، ان کو ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. پھر جب یہ ہوا کہ جی بھی ان کو پرابلم اگر ہوا، ایمرجنسی ہوئی تو کیا، تو ایک عدد ایمبولینس وچ از اے کارڈیک ایمبولینس وچ آل دی پاسبل فیسلٹیز، ایک باقاعدہ روٹیٹنگ ڈاکٹرز کے ساتھ ہم نے کہ جی 3 ڈاکٹرز اب ڈیوٹی دیں گے، 2 اس طرح 3 دیں گے، تاکہ مسلسل وہاں کوئی نہ کوئی ڈاکٹر موجود ہو کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ سے کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کی طبیعت خراب ہو تو وہ ہسپتال جو ہے پراپر کور کے ساتھ لیا جائے.
سینیٹر صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لوں، کیونکہ پیپلز پارٹی نے بھی سینیٹر صاحب اس حوالے سے کافی بات کی. بلاول صاحب عیادت کرنے کے لیے گئے اینڈ آئی کنسیڈر اٹ اے گڈ جیسچر. بالکل جیسے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب جب گرے تھے 2013 کے الیکشن سے پہلے ان کی عیادت کے لیے گئے. سیاست اپنی جگہ ہے، یہ چیزیں ہونی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ بلاول صاحب نے بھی ان کو آفر کیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو سندھ سے علاج کرا لیں. وہ سندھ سے وہاں کے انسٹیٹیوٹ سے بھی علاج کرانے کو تیار نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ کی آپ بات سن رہے ہیں، خود ڈاکٹر ہیں، ہیلتھ منسٹر ہیں پنجاب کی، وہ بھی ایکسپلین کر رہی ہیں کہ وہ وہاں سے علاج کرانے کو تیار نہیں ہے. ان کو جو مشورے دے رہے ہیں وہ غلط دے رہے ہیں. سو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کون کر رہا ہے سیاست اس چیز پر، ان کی صحت پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعدیہ دیکھیں، منسٹر صاحبہ نے دو باتیں کی کہ میں ڈاکٹر ہوں اور میں فالو کرتی ہوں. تو پھر میں ڈاکٹر صاحبہ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی سٹیٹمنٹ بھی اس وقت میڈیا کی زینت بنتی جا رہی ہے کہ آپ بھی کہہ رہے کہ آپ میاں خاندان جو ہے، شریف خاندان جو ہے وہ سیاست نہ کرے نواز شریف کی بیماری پہ. میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے ڈاکٹر اور ایز اے ریسپانسبل منسٹر کو نہیں کرنا چاہیے ایسی بیانات، ایسی سٹیٹمنٹ کہ وہ یہ سٹیٹمنٹ دے دے اور اس کو ایموشنل کرے کہ یہ سیاست کرتی ہیں. اگر آپ فالو کرتی ہیں اس تمام پروسیس کو تو پھر 5 بورڈز کیوں بنتے ہیں؟ اور 5 بورڈز کی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ مذاق اڑا رہے جا رہے، تو آپ پہلے بورڈ بنا کے آپ پوری دنیا کو، پوری کمیونٹی کو، 22 کروڑ عوام کو ایک میسج دے دیں کہ 2 راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ جو عدالت کے پاس ہے، اگر عدالت ان کو باہر جانے کا اجازت دیتے تو عدالت کے پاس وہ اختیار ہے. ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم ان کو ایسی فیسیلیٹیز دے دیں کہ نواز شریف صاحب جو مرض لاحق ہے ان کو ہم نے یہ فیسیلیٹیز دی ہیں. لیکن آپ نے جب بورڈز 5 بنا دیے تو یہی تو ایک میسج ہے کہ آپ نہیں چاہتے اور آپ سیاست کرتے ہیں میاں صاحب کی بیماری پر. لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ کو لگ رہا ہے پنجاب حکومت سیاست کر رہی ہے اور آپ نے کہا کہ 5 بورڈ پھر بنانے کی ضرورت کیوں تھی؟ That's your point. کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ سعدیہ میں سمجھ ڈاکٹر صاحبہ مجھے ایک منٹ دے دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایسا وقت نہ آئے کسی پر بھی، اگر پرس کرے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مجرم ہے، وہ جیل میں ہے، لیکن ایک انسان ضرور ہے. 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. کل پھر عمران اگر جیل میں آ جائے تو ان کے لیے ارد گرد جانا مانا کوئی بندہ بھی نہیں ہوگا. ہم سمجھتے کہ یہاں تک جائیں جب آپ کو واپسی کا راستہ بھی ہو. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اچھا تو سندھ سے کیوں نہیں کراتے؟ بلاول صاحب نے ملاقات میں ان کو آفر کیا ہے، سندھ سے کرا لیں. آپ لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ بہت اچھے وہاں پہ انسٹیٹیوٹس ہیں آپ کے پاس. یہ تو سعدیہ ابھی رانا ثناء اللہ صاحب آگے ان سے آپ پوچھ لیں. میں ذرا کوئکلی لیٹ ڈاکٹر صاحبہ ریسپونڈ ٹو دس. ڈاکٹر صاحبہ اس پہ بات کر دیں. اور یہ ڈبل سٹینڈرڈز کی بات ہے. اور دوسرا یہ جو فواد چودھری صاحب بھی بار بار بات کر رہے ہیں کہ صحت کو استعمال کر کے حکومت پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، تو حکومت پہ وہ کیسے دباؤ ڈال سکتے ہیں؟ کوئی ڈھیل آپ نے آفر کرنی نہیں ہے، عدالتوں میں معاملہ ہے. عدالت کو دباؤ میں ڈالنے کی بات ہو تو چلے سمجھ میں آتی ہے، بٹ حکومت کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے، تو حکومت کو دباؤ میں لا کے وہ کریں گے کیا؟ دیکھیں بیوی، ایک سمپل بات ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ انہوں نے میری انٹینشنز کو ڈاؤٹ کیا. نہ میں کسی سے غلط بات کرتی ہوں. امپورٹنٹ یہ چیز ہے، اگر آپ باہر نکل کے ان کی بیٹی بار بار یہ کہیں کہ جی میرے والد صاحب کو کچھ ہو گیا تو ہم حکومت کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے، میرے والد صاحب کو کچھ ہوا تو ہم یہ کریں گے، میرے والد صاحب اپنی دوائی نہیں کھا رہے، میرے والد صاحب یہ نہیں کر رہے، اینڈ شی از ٹویٹنگ اٹ آل دا ٹائم. میں ایک سمپل بات آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ہم کس طرح ذمہ دار ہوں گے جبکہ ہم ساری سہولتیں دیتے ہیں. تو میں نے تو اس بات پہ کہا کہ کیا ہم سیاست کر رہے ہیں؟ اور میں یہ بار بار بتاؤں، میرا خیال ہے نان ٹیکنیکل لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. بورڈ بنائیں بھئی، آپ 5 کی جگہ 10 بورڈ بھی بنا لیں، اس سے کوئی خدا نہ خواستہ کسی کی تصدیق نہیں ہوتی. ایک ہاسپٹل میں گئے اور آپ اوپینین لینا چاہتے ہیں تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ 2 نہیں 3 ڈاکٹرز بیٹھ کے. آپ مجھے بات مکمل کرنے دیجئے جی پلیز.
میں آرام سے اب آپ کی بات بھی سنیے, میری بھی سن لیجیے. اگر آپ دوسرے اسپتال بات سن لیں ڈاکٹر صاحبہ کی, پھر میں آتی ہوں بعد میں آپ کی طرف. جی ڈاکٹر صاحبہ. اب مقصد یہ ہے کہ اگر دوسرے ہاسپٹل گئے ہیں, the minute he is admitted in a hospital, آپ امیجیٹلی ایک بورڈ اس لیے بناتے ہیں کہ آپ ان 3 ڈاکٹرز کو کہیں گے کہ آپ رسپانسبل ہیں ان کے, اور آپ ان کا خیال رکھیے, ان کی باقی ٹیسٹ وغیرہ کریے, اس پہ ایک رپورٹ دے دیجیے. اس میں کوئی خدا نہ خواستہ کسی کی کوئی ہیوملیشن کا مقصد نہیں ہوتا. یہ تو دس از اے گڈ اسٹیپ ٹو بی ٹیکن. اب اگر وہ وہاں گئے ہیں جنا کے اندر, تو ہمارے لیے مشکل ہوگا نا کہ وہ جو 3 ڈاکٹرز میرے سمز والے, میں ان کو شفٹ کر کے ادھر بھجوا دوں, یا جو PIC کا بورڈ ہے اس کو اٹھا کے ادھر بھیج دوں. سو امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جس ہسپتال میں وہ جاتے تھے, اس ہاسپٹل کے اندر جو اس سے ریلیٹڈ جتنے ہمارے پروفیسرز موجود تھے ریلیٹڈ ٹو دیٹ پرٹیکولر سبجیکٹ, ان 3 پروفیسرز کو اسائن کر دیا جاتا تھا. کہا جاتا تھا ان کو دیکھیے, ان کی رپورٹنگ کریں, کوئی کسی قسم کی ضرورت پڑے تو ہمیں بتائیے. بورڈ بنانے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم نے آگے سے کوئی نیا ٹریٹمنٹ کرنا ہے. ہی از اے نون پیشنٹ, ہی از اے نون کارڈیک پیشنٹ, ڈائبیٹک بھی ہیں, بارڈر لائن وہ ہائپرٹینسو بھی ہیں. مقصد یہی کوئی چھپی ڈھکی تو بات نہیں ہے. 2 دفعہ باہر آپریشن بھی کروا کے آئے ہیں. اس لیے میں یہ بتاتی چلی جو یہ بورڈوں کا جو رولا ڈالتے ہیں, اس سے کوئی خدا نہ خواستہ نہ ان کی کوئی ہیوملیشن کا سلسلہ ہوتا ہے. 5 کی بجائے 10 بورڈ بھی بن سکتے ہیں. It's not such a big issue. Right, ڈاکٹر صاحبہ, point well taken. I have to go for a short break. بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اور یہ جو پنجاب اسمبلی کے اندر ارکان پنجاب اسمبلی نے اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے بل منظور کر لیا ہے 24 گھنٹے سے بھی کم وقت کے اندر, اس پر بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اراکین اسمبلی یعنی کہ پنجاب اسمبلی کے اراکین کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, کہ انہوں نے اپنی تنخواہوں میں اضافے کے لیے کل ایک بل ٹیبل ہوتا ہے, اس کو قائمہ کمیٹی کے پاس بھیج دیا جاتا ہے, وہاں سے منظوری ہوتی ہے, ایوان میں آتا ہے, اور آج ایوان بھی اس کو منظور کر لیتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, سوال یہ آپ سے کہ چلیں, جب وزیراعظم عمران خان نے نیشنل اسمبلی کے اراکین کے لیے 15 کروڑ ڈیولپمنٹ فنڈ اور صوبائی اسمبلی کے لیے 10 کروڑ ڈیولپمنٹ فنڈ کا اعلان کیا تھا, تو اس پہ اپوزیشن نے بھی کہا تھا کہ کہاں گئی آسٹیریٹی ڈرائیو, اپنے جو وعدے ہیں ان کی نفی کر رہے ہیں. وزیراعظم خان صاحب کہتے تھے ترقیاتی فنڈز نہیں دیں گے, لیکن یہاں پر جب اپنے اراکین کے مفاد کی بات آئی تو نہ ٹریجری بینچز پر اوبویسلی ان کی جانب سے تو بل سامنے آیا, لیکن اپوزیشن کا بھی کوئی واک آؤٹ نہیں ہوا, کوئی دن نہیں مانگے گئے, کہیں پر کوئی تجاویز کے لیے ٹائم نہیں مانگا گیا, کسی نے اعتراض نہیں کیا, سب نے ڈیسک بجائے. سو عوام جب یہ چیزیں دیکھتی ہے تو کیا اس کا مطلب لیا جائے؟ ایک طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے عوام کے لیے, یہاں پہ اراکین اسمبلی جو ہیں وہ اپنی تنخواہیں بڑھانے کے بل منظور کر رہے ہیں. دیکھیں, میرا خیال ہے سب سے اہم چیز یہ ہے, دیکھنی تو یہ تھی بات کہ کیا باقی اسمبلیز جو ہیں ان کی بیسکلی کیا تنخواہیں تھیں, اور کیا پنجاب کی اسمبلی میں جن کو تنخواہیں مل رہی تھیں کیا وہ اتنے پہ ایٹ پار تھیں یا نہیں. تو اکارڈنگ ٹو وٹ ایور وہ سین, چاہے سندھ اسمبلی ہو یا خیبر پختونخوا کی اسمبلی ہو, اس میں یہی دیکھا گیا کہ تنخواہیں وہاں کی بھی زیادہ تھیں اور خیبر پختونخوا کی بھی زیادہ تھی. بیسڈ آن دیٹ فیکٹ انہوں نے کہا بھی کم سے کم باقی اسمبلیوں کے جتنی باقی اسمبلیوں میں تنخواہیں, کم سے کم ہماری تنخواہ اتنی تو کر دیجئے. اس کے اوپر کیپنگ, اور ابھی بھی تنخواہ آپ کے لیے نیشنل اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی زیادہ تھی پنجاب سے, اس لیے نہیں, سندھ کی بھی پلیز, سندھ کی بھی اسمبلی کی تنخواہ جو ہے وہ زیادہ ہے. ہاں, تو اس کی بیسس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی اگر جتنی باقی اسمبلیز میں تنخواہ ہے اتنی بڑھوا دیجئے, اور اس کو بھی ابھی بھی جو بڑھایا گیا یہ تنخواہ وہ باقی اسمبلیز سے قدرے کم ہے ابھی بھی, یعنی اٹ از ناٹ کمپیریبل ٹو دی ادر اسمبلیز. اور پرابیبلی جن وجوہات کے اوپر سندھ اسمبلی میں تنخواہیں بڑھائی گئیں اور خیبر پختونخوا میں ایگزیکٹلی وہی وجوہات یہاں ہوں گی کہ آفٹر آل بہت سارے جو ایم پی ایز وغیرہ وہ اپنا کام کاج چھوڑ کے اور جب آتے ہیں تو نیچرلی دے ول بی ریکوائرنگ سم ایکسپینسز. تو وہ جو ساری تنخواہ کی بڑھانے کی بات تھی وہ واز بیسڈ آن دس فیکٹ کہ باقی اسمبلیوں کے اندر تنخواہ زیادہ ہے تو آپ پنجاب اسمبلی کی بھی تنخواہ زیادہ کریے. دیٹ واز دی ریزن. اور تو کوئی مطلب ابھی اگر آپ اس کمپیئر کریں, میں یہ والی دلیل آپ کی آرگومنٹ جو ہے وہ
چلے مان لیتی ہوں کہ باقی اسمبلی کے اراکین کی تعداد زیادہ تھی، ان کے برابر تو ایٹ لیسٹ آئی جاتی، یہ اعتراض تھا. بٹ سینیٹر صاحب میرا سوال، اور یہاں پہ میں صرف پی ٹی آئی کو نہیں، میں تمام جماعتوں کو اس سوال ہے میرا کہ تمام جماعتیں جب اپنی بات آتی ہے وہاں لیجسلیٹرز کی تو انہوں نے فوراً سے کر لیا. ایکسپینسز جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ ان کے میچ نہیں ہوتے یا وہ کام کاج چھوڑ کے وہاں پر آ جاتے ہیں، اخراجات بڑھتے ہیں. عوام کے بھی تو بڑھ رہے ہیں نا سر، عوام کے لیے بھی مہنگائی کا بوجھ ہے، عوام کے بھی گیس اور بلز کے بڑے مسئلے بنے ہوئے ہیں، اضافہ جو ہے وہ دن بدن ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن عوام پھر دیکھ لے کہ لیجسلیٹرز اپنے لیے تو کر لیتے ہیں، اپنا تو فائدہ سوچ لیتے ہیں، عوام کا کچھ نہیں سوچ رہے. سعدیہ ہم تو سیاست کرتے ہیں، اور میں 1980 میں پیپلز فیڈریشن ایک کالج کا پریزیڈنٹ تھا. 39واں سال ہے جو میرے پولیٹیکل کیریئر ہے، اور میں پیپلز پارٹی کے ایک ورکر ہوں. ہم نے ہمیشہ تمام جماعتیں، جس جماعت کی بھی حکومت تھی، تو یہ جو چارجز لگے ہیں، یہ چارجز تو پی ایم صاحب عمران نے لگائے تھے نا. جب وہ اپوزیشن میں کنٹینر پہ بیٹھے تھے تو اس نے کہا تھا کہ میں 15 منسٹرز کے کابینہ بناؤں گا، میں قیمتیں نہیں بڑھاؤں گا، میں گیس، بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھاؤں گا بلکہ کم کروں گا، میں ڈالرز کی قیمت کو 80-60 روپے پہ لے آؤں گا. میں مطلب کہ اس نے کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو لیجسلیشن ہو رہی ہے اپنی تنہائی بڑھاتی ہے تو میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. ہم نے تو کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں پی ایم ہاؤس میں نہیں رہوں گا، اس نے کہا تھا کہ میں فرسٹ کلاس میں سفر نہیں کروں گا، اس نے کہا تھا کہ میں ہمسائے ممالک سے قرض نہیں لوں گا ورنہ خودکشی کروں گا. ہم نے کہا تھا کہ آپ پی ایم ہاؤس میں بھی رہیں، آپ قرضی بھی لیں، آپ آئی ایم ایف کے پاس بھی جائیں، آپ تنہائی بھی بڑھائیں، لیکن آپ عوام کی خوشحالی کے لیے اور عوام کی غربت کو کم کرنے کے لیے لیجسلیشن لے آئیں. جو ابھی تک 8 مہینوں میں جو کچھ اس حکومت نے 22 کروڑ عوام کے ساتھ پاکستان کی 71 سالہ تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا. آپ کو میں بتا دوں کہ 143% سر میرا سوال بھی تو یہی نا، میں صرف پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، کسی ایک اسپیسیفک جماعت کی بات ہی نہیں کری ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی عوام کا بل اس طریقے سے آیا ہوتا کسی بھی اسمبلی میں تو اس پہ پتہ نہیں کتنے دن لگ جاتے. اس پہ ہم نے نہیں دیکھا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ منظوری آ جائے جس طرح اس بل کی ہوئی ہے. سعدیہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر پر اسکر ان 18 مہینوں میں غریبوں کے لیے بل آ جاتے، ان کی روزمرہ اشیاء کی قیمتیں کم کرنے کے بل آ جاتے، گیس بجلی کی قیمت بل آ جاتے، تو ساتھ ساتھ اگر پنجاب اسمبلی میں تنہائی بڑھانے کا بل آ جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. لیکن ایک طرف مہنگائی کی چکی میں غریب لوگ پس رہے ہیں اور دوسری طرف وہاں پر وہ کمپیریزن کرتے ہیں کہ سندھ اور کے پی کے. یہی میرا پوائنٹ ہے نا کہ عوام کو اگر ریلیف مل رہا ہو تو عوام کو کوئی تکلیف نہیں ہے کہ اراکین اسمبلی کی تنخواہیں کتنی ہو رہی ہیں. That's exactly my point کہ یہاں پر عوام کے لیے ایشوز بنے ہوئے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ اپوزیشن ادروائز جو بہت سارے ایشوز پہ سیاست کرتی بھی نظر آتی ہے، اس پہ کوئی اپوزیشن کی جماعت بھی نہیں بولی، اس پہ سب چپ ہیں کیونکہ سب کو فائدہ ہو رہا ہے. لیکن یہاں پر ایک کریڈٹ اپوزیشن کو جاتی ہے کہ 18 مہینے سے 8 مہینے سے موجودہ حکومت کو بار بار کہتے ہیں کہ غریب عوام کے ساتھ زیادتی نہ کریں، آپ قیمتیں نہ بڑھائیں، آپ لیجسلیشن لے آئیں، آپ بل لے آئیں. یہاں پہ ایک کریڈٹ جاتی ہے اپوزیشن کو. لیکن موجودہ حکومت جو روزانہ منی بجٹ پیش کر رہے ہیں، کاغذات میں تو 2 منی بجٹ پیش کی، لیکن ان کے روزانہ بجٹ آتے ہیں کہ آپ کی ہر چیز کی قیمت روزانہ بڑھتی جا رہی ہے. اور آج غریب بچے اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ غریبوں کو ریلیف دے، غریبوں کے لیے بل لے آئیں تاکہ اپوزیشن کا ساتھ دے اور وہ بل پاس کر کے غریبوں کو ریلیف مل جائے. لیکن ایسا ممکن نہیں لگ رہا ہے، اس لیے کہ اکانومی کو تباہی کے دہانے کھڑا کیا ہے. اوکے ڈاکٹر صاحبہ، اجازت ہے؟ جی میرا خیال ہے ایک تو 18 مہینے اور 8 مہینے کا جو عرصہ ہوتا ہے، میں بتاتی چلی جاؤں 6 مہینوں ہوئے اس حکومت کو آئے ہوئے اور اکانومی اس 6 مہینے کے اندر برباد نہیں ہوئی. جو کچھ ہوا ہے اس کے آفٹر میتھ ہم سفر کر رہے ہیں. میں آپ کو اپنی حکومت کا بتاتی چلی جاؤں کہ پچھلی حکومت کے 115 ارب کے ہم نے ڈس آنر، پہلے میرا خیال تھا 100 ارب کے ہیں، اب 15 ارب اور ایسے پیسے نکل آئے ہیں جن کے ڈس آنر چیک ہم نے آنر کیے. یعنی ہماری فسکل سپیس انہوں نے سکویز کر دی. پچھلے حکومت نے وہ پیسے خرچ کر ڈالے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ بھی اگلی حکومت کے اوپر یہ سارا بوجھ پڑے گا. نمبر 1. نمبر 2, آپ مجھے یہ بتائیے سرکولر ڈیٹ کس نے کیا؟ ہم نے کیا سرکولر ڈیٹ.
یعنی اس وقت 1300 ارب روپے کے اوپر سرکولر ڈیٹ ہے. آتے سار نون لیگ حکومت نے 400 ارب روپے سرکولر ڈیٹ کے پے کیے. They did not sort out the situation. In those 5 years, the circular debt went up to 1300 billion rupees. ایک تو وہ مسئلہ حل ہوا. دوسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ کے سامنے کس طرح انہوں نے آرٹیفیشلی ڈالر کی قیمت کو کم رکھا. آپ کو بھی پتا تھا اور سب کو بھی پتا تھا. آپ کے سامنے آپ کے جو امپورٹس تھیں دے انکریزڈ یور ایکسپورٹس, تو آپ کی ایک ڈیفیسٹ آ گیا, اس کے اندر ٹریڈ ڈیفیسٹ آ گیا. یہ ساری چیزیں اس حکومت نے نہیں کی. فوریکس آپ کا ریزرو واز ٹرینڈ ٹو دی میکسیمم. آپ مجھے یہ بتائیے جس حالت میں ایک شیٹرڈ اکانومی ملی, اس وقت حکومت نے پوری کوشش کر کے دے آر ٹرائنگ ٹو ہولڈ دا کنٹری ٹوگیدر. اور اتنا شور جو مچا رہے ہیں ابھی ہمارے سینیٹر صاحب, آپ غربت کی بات کر رہے ہیں, آپ ادھر کیا کہتے ہیں سندھ کے اندر تو خدا جانے کتنے عرصے سے صرف انہی کی حکومت ہے. جب ذکر آتا ہے تھر کا اور بچوں کے فوت ہونے کا اور وہ مٹی کا اور ساری, تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا اٹ از رانگ, وہ والی بات ہے کہ اپنی دامن میں جھانک کے دیکھیے کہ کیا کر رہے ہیں ہم. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کیا کریں. ٹھیک ہے, ہم تو کوشش پوری کر رہے ہیں کہ قرضہ نہ لے. اور میں ایک بات بتاتی چلی جاؤں, میرے ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ غریب آدمی پہ کم سے کم صحت کا بوجھ ہم منیمم کر دیں, جس کی تحت آپ کو پتہ ہے ہیلتھ کارڈ ہم نے شروع کیے. اور کہاں شروع کیے؟ ہم نے سب سے جو پسماندہ علاقہ ہے یعنی راجن پور, ڈی جی خان, مظفر گڑھ اور اب ملتان میں بانٹنے لگے ہیں. 7,20,000 کا کارڈ ہے, اور 7,20,000 کا کارڈ جو ہے اس پہ ایک مریض جو ہے وہ راجن پور سے جا کے ملتان بالکل بھی ہو, سب یہی چاہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف ملے. یہ جو اقدامات ہیں, یہ ایفرٹس ہیں کہ ثمرات پہنچیں. ٹھیک ہے, میں ایک اور چیز پہ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی رائے چاہوں گی. یہ جو ایک سینیٹر صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں سر, میں ایک اور چیز سر مجھے اجازت دیں ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھ. ایک منٹ مجھے دے, جی اچھا چلیں فرما لیں, جواب دیں. سرکولر نہیں آپ پہلے بات مکمل کریں. جی فرمائیے. سعدیہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ سرکولر ڈیٹ کی بات کی. سرکولر ڈیٹ 1.1 ٹریلین سے 1.6 ٹریلین پہ انکریز کیا ان دا ہسٹری آف پاکستان کی 71 سال کی تاریخ میں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ جو سرکولر ڈیٹ کی بات کرتی ہے 1.1 ٹریلین سے انکریز کر کے 1.6 ٹریلین پہ پہنچ گیا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں ان دا اینڈ آف دا جون, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 6 لاکھ جو لوگ ہیں وہ جاب لیس ہوتے جائیں گے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اکانومی کو کن فگرز میں پیش کرتے عوام کو اور عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. ایسا نہ کرے. عوام باشعور ہے اور ریلیف چاہتے ہیں. وہ اس وقت اپنے بچوں کے لیے عزت کے ساتھ روٹی چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بالکل صحیح ہے سر, عوام اس وقت بھی ریلیف چاہتے تھے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. عوام اس وقت بھی ریلیف چاہتے تھے جب پاکستان مسلم نواز کی حکومت تھی. عوام آج بھی ریلیف چاہتے ہیں. میں I have to go for a break سر, مجھے اجازت دیں, میں بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر ڈسکشن مزید کرتے ہیں. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج شام پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے ایک پریس کانفرنس کی. کافی لمبی پریس کانفرنس تھی یہ, کافی تفصیلاً انہوں نے بات کی. نیب کو آڑے ہاتھوں لیا اور یہ کہا نیب کو ختم نہ کرنا ہماری ناکامی ہے, اس چیز کا اعتراف بھی کیا. یہ بھی کہا کہ کیوں ہمارا جو جعلی اکاؤنٹس کیس ہے وہ پنڈی منتقل کرنے کی بات ہو رہی ہے. ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کے لیے راول پنڈی میں ہی قیامت برپا ہوتی ہے اور اس بار پھر اس کی تیاری کی جا رہی ہے. سیاسی انجینئرنگ کے لیے نیب استعمال ہو رہا ہے. کسی جیل بھرو تحریک چلانے کے لیے تیار نہیں ہے. بہت ساری باتیں کی. سینیٹر صاحب پہلے تو آپ جواب دے دیں کہ یہ اگر جیل بھرو تحریک کی بات کر رہے ہیں یا نیب کی بات کر رہے ہیں یا جعلی اکاؤنٹس کیس منتقل کرنے کی بات کر رہے ہیں تو معاملات عدالت کے اندر ہیں. عدالت نہیں مناسب سمجھے گی نیب کی اپیل یا جو ان کی اپیل ہے وہ مان لی جائے گی, تو فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے. آپ لوگ کہتے ضرور ہیں کہ عدالتوں پہ اعتماد کرتے ہیں, لیکن پھر جب اس قسم کے بیانات آتے ہیں تو وہ صرف اور صرف عدم اعتماد ظاہر کرتے ہیں اور کچھ نہیں. دیکھیں سعدیہ, میں آپ کو ایک بات بتا دوں. عدالتوں پہ اعتماد کرنے والی جب بات آتی ہے تو ہم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شہادت سے لے کے
جناب آصف علی زرداری صاحب کے 11 سال جیل میں رہنے کے بعد بھی ہم نے عدالتوں پہ اعتماد کیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے اور 51 سالہ تاریخ میں ہم نے عدالتوں پہ اعتماد کیا ہے۔ جہاں تک میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو اکاؤنٹس کی بات ہے، کیا اکاؤنٹس، جعلی اکاؤنٹس، جو فلسفہ ہے جو جعلی اکاؤنٹ کی جو بات ہے، میری تو سمجھ نہیں آ رہی کہ جعلی اکاؤنٹس، جب ایک بینک مینیجر، ایک بینک ذمہ دار ایک اکاؤنٹس کھولتے ہیں اور پھر اس اکاؤنٹس کے بارے میں ان کو پتا ہے کہ میں نے جو اکاؤنٹس کھولا ہے یہ جعلی ہے یا کسی کے بعد اکاؤنٹ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اتنی ضرورت کیا ہے، ان ذمہ داروں سے پوچھ لیں اور ان سے معلوم کر لیں کہ یہ اکاؤنٹس کس کے ہیں۔ تو عوام پوچھنا چاہتے ہیں، اور میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر ان کے کیسز سن میں تھے، سر آپ لوگوں کا تو موقف یہ بھی ہے کہ جعلی اکاؤنٹس کوئی بڑھے نہیں۔ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہر بزنس مین جو ہے وہ جعلی اکاؤنٹس بناتا ہے، انہوں نے تو ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا۔ نہیں دیکھیں میری بات سنیں، جعلی اکاؤنٹس کھولنا اور اکاؤنٹس بنانا اور اکاؤنٹس کھلوانا یہ تو بینکس کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے، ان سے معلوم کریں کہ یہ اکاؤنٹس کن کے ہیں، اور ابھی تک ہونا بھی چاہیے تھا۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے سعدیہ کہ اگر میرے جعلی اکاؤنٹ کے کیسز تھے اور وہ سن میں تھے، سن کی حکومت تعاون کرتی ہے اور تعاون کیے ہیں، تو پھر ان اکاؤنٹس کو پنڈی منتقل کرنا کیا میسج دے رہی ہیں پوری پاکستانی عوام کو اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو؟ یہی تو ہم کہتے ہیں۔ بٹ سر آپ لوگ ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحبہ کی طرف جانے دیں، پہلے یہ والی بات، کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ اگر پنڈی کیس کو منتقل کیا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو تعاون کر رہے ہیں، پنڈی منتقل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور صرف یہ نیب اور عدالتوں کا معاملہ نہیں پیپلز پارٹی بیان کرتی ہے، پی ایم ایل این اس کو اس طریقے سے بیان نہیں کرتی ہے، یہ ساتھ حکومت کو جوڑ دیتے ہیں۔ ابھی بھی اگر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جیل بھرو تحریک کوئی چل رہی ہے، تو وہ نیب اور اگر عدالتوں کی بات بعد میں کریں گے، پہلے کہیں گے کہ حکومت یا عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ تحریک چلا رہے ہیں کہ ساری اپوزیشن اٹھا کے جیل میں ڈال دیں۔ سعدیہ آپ خود سمجھ لیں اس میں کتنی سچائی ہے۔ نیب بنائی بھی ان کی ہے، نہ ہم نے بنائی تھی نہ ہم حکومت میں تھے۔ نمبر 1، نیب کو اگر یہ ختم کرنا چاہتے تو یہ ختم کر سکتے تھے، ان کو بتیرے موقع ملے، یہ نہیں انہوں نے ختم کیا، بیکاز یہ ایک دوسرے کے خلاف جو بھی کام کرتے تھے اور ایک دوسرے کو ڈرانے کے لیے رکھا ہوا تھا انہوں نے۔ آج انہوں نے اعتراف بھی کیا کہ ختم نہ کرنا ہماری ناکامی ہے۔ جی بالکل، آج اگر نیب نے ایک صحیح کام کرنا شروع کر دی ہے، آپ یہ بتائیے کیا ہم حکومت میں تھے جب نیب نے ان کے خلاف اپنا کاروائی شروع کی؟ ہم تو حکومت میں نہیں تھے، حکومت کے بغیر مطلب انہی کی حکومت میں کاروائی شروع ہوئی۔ نواز شریف صاحب کے خلاف جو کاروائی نیب نے کی وہ اسی وقت کی جب وہ خود پرائم منسٹر تھے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ تحریک انصاف کو اس میں کیسے گھسیٹ سکتے ہیں اور کیسے بتا سکتے ہیں؟ اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے، یہ تو آپ ہمارے پرائم منسٹر کو اس بات کی داد دیں، ہمارے بندے جو نیب میں گئے ہم نے تو کسی کو کوئی نہیں سپورٹ کیا۔ آپ کے سامنے علیم خان کو نیب نے پکڑ لیا، اس کے بعد سواتی کے اس مسئلے میں آئے، اپنا بابر وان۔ So what I'm trying to say is یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ ہمارے لحاظ سے تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور وہ پوچھ کچھ کر رہا ہے اور احتساب ہونا چاہیے، اور ہمارا تو یہ موقف ہے کہ کراس دا بورڈ احتساب ہونا چاہیے، سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں نے نہ تو نیب کو بنایا، نہ نیب ہمارے سامنے اس نے کیس آپ کے تیار کیے، نہ ہماری مرضی سے کیے۔ جو نیب کا چیف ہے وہ بھی پی ایم ایل این نے بنایا، اس میں بھی ہمارا کوئی کرتا دھرنا نہیں تھا۔ تو میرا مطلب ہے کہ بیفور یو سٹارٹ پٹنگ، دونوں جماعتوں نے بنایا، لیکن آج وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چیئرمین نیب فرشتہ بھی ہو۔ بلاول صاحب کہتے ہیں فرشتہ بھی ہو چیئرمین نیب تو بھی سیاسی انتقام ہی لیا جائے گا۔ دیکھیں سعدیہ، مقصد یہ ہے، نہ تو زیب دیتا ہے کہ چیئرمین صاحب اس طرح کی وہ سٹیٹمنٹ دیتے پھریں، مقصد یہ کہ بنایا ہوا اگر ایک آدمی اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہے تو پھر آئی تھنک دیٹ ڈیوٹی وی شوڈ آل انکریج۔ آپ اور میں اور میرا خیال ہے اس وقت ساری پاکستان کی عوام چاہتی ہے احتساب ہو، کرپشن اس پاکستان سے ختم ہو، کیونکہ جب تک کرپشن ختم نہیں ہوگی، جب تک یہ منی لانڈرنگ کا سلسلے ختم نہیں ہوں گے، آپ کے حالات کبھی بہتر نہیں ہو سکتے۔ ہم چاہتے ہیں پاکستان کی بہتری ہو۔ میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے، اس وقت کے سینیٹر صاحب نے ہماری وہ سب
جو کیا کرا ہے اس کو ملیامیٹ کر کے میں صرف چھوٹی سی بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ اتنے عرصے تو آپ ہی کی حکومت رہی ہے, ہماری تو نہیں تھی, تو تب کیا لوگوں کو بنوا سلوا دے رہے تھے آپ؟ تب حالات بہت بہتر کر دیے تھے آپ نے. حالات اگر خراب کیے گئے ہیں تو پچھلی حکومتوں نے کیے, اور ہمیں ایک شیٹرڈ اکانومی ملی ہے, and we are trying to اس وقت پوچھ لیجئے نا, اگر دے رہے تھے تو بتائیں ہمیں بھی, تاکہ ہم بھی کوئی بندوبست اسی طریقے سے کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ منوج سلوا نہیں آ رہا تھا سینیٹر صاحب. اور دوسرا مجھے پلیز یہ جو نیب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا, یہ بھی ذرا سمجھا دیں. وہ جس طرح بات ہوئی کہ آپ لوگوں نے لگایا چیئرمین, آپ لوگ چاہتے ہیں کیا نیب ختم کرنا چاہتے ہیں, احتساب نہ ہو, اور سندھ میں کوئی گرفتاری ہوتی ہے تو جمہوریت کیوں خطرے میں آ جاتی ہے؟ آج آغا سراج دورانی کے لیے جس طریقے سے انہوں نے کہا. سعدیہ, میں ڈاکٹر صاحبہ نے نیب کے بارے میں, نیب کے کردار کے بارے میں اور نیب کے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹس کے بارے میں کہا, لیکن کیا ڈاکٹر صاحبہ بول گئی ہیں کہ جب ڈاکٹر عبدالصمد خیبر پختونخوا میں اس کو اریسٹ کیا تو کیا پی ایم صاحب نے ایک آفیسر کے بارے میں نیب کو دھمکی نہیں دی؟ کیا ایک آفیسر کو گرفتار کرنے کے بعد کے پی کے سی ایم نے دھمکی نہیں دی؟ کیا پی ایم صاحب کو نیب کے چیئرمین نے بلانے پر فیڈرل منسٹر انفارمیشن نے نیب کے چیئرمین کو دھمکی نہیں دی؟ کیا علیم خان کی گرفتاری پر فیڈرل منسٹر اور پروونشل منسٹر چوہان نے نیب کے چیئرمین پہ کرٹیسزم نہیں کی؟ ہم سمجھتے ہیں, لیکن جب ان کا نمبر آتا ہے, جیسے اس کے ساتھ پی ایم کے کیسز چل رہے ہیں, اسی طرح پروونشل جو اس وقت جو کے پی کے سی ایم ہے ان کے کیسز چل رہے ہیں, اس وقت جو سینئر منسٹر ہے ان کے کیسز چل رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ, تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. لیکن ابھی جو ایک کسٹوڈین آف دی ہاؤس جو اسپیکر سینٹ اسمبلی, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اسپیکر نہیں ہے, وہ سینٹ اسمبلی کی اسپیکر ہے, ان کو جس انداز سے گرفتار کیا ان کو وہاں کراچی میں گرفتار نہیں کر سکتا تھا؟ کیا ان کے گھر پر رات کے اندھیرے میں اس پہ چاپا مار کے, کیا علیم خان کی گرفتاری کے بعد ان کے گھر پہ چاپا مارا تھا؟ کیا ان کے بچوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی تھی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ نیب کا موقف آپ نے سنا نا, وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی تھی ان کی گرفتاری میں, اس لیے یہاں سے گرفتار کیا گیا. یہ ان کا موقف آیا ہے نا ادارے کا. بھائی جب اسپیکر صاحب کو اگر اس نے گرفتار کرنے کی اٹیمپٹ کی تھی اور اس نے ریزسٹنس دی ہے, تو بے شک پھر آپ جسٹیفائی ہیں کہ آپ ملک کے کسی کونے میں اس کو گرفتار کریں. لیکن جب آپ نے اس کو پکڑنے کی کوشش نہیں کی ہے. سینیٹر صاحب, ویسے ان کی فیملی کیا, میں ایک سوال آپ سے میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ ان کی فیملی اس وقت کہاں ہیں؟ کیونکہ یہ خبریں آئیں کہ ان کی اہلیہ کو, ان کے بچوں کو تحقیقات میں شامل کرنا تھا, نیب نے ان سے تحقیقات کرنی تھی, سوال پوچھنے تھے, لیکن اطلاعات یہ آئیں کہ وہ بیرون ملک چلی گئی ان کی فیملی, بجائے اس کے کہ تحقیقات میں شامل ہوں. جب اس کی فیملی کو بلانا تھا, جب تحقیقات کرنی تھی, تو پھر نیب نے اسی رات اس کے گھر پہ چاپا کیوں مارا؟ اگر ان کے اسی دن, جب ان کی فیملی کو ابھی اسی دن تک مطلب کہ نہ بلایا تھا, نہ ان سے تحقیقات کرنی تھی, تو اسی رات جو اسپیکر صاحب کو گرفتار کیا, تو ان کے گھر پہ چاپی مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا جسٹیفیکیشن دے رہے؟ اور آج اگر وہ جسٹیفائی کر رہے کہ بلانا تھا, تو پھر دو باتیں ہیں. یا تو اس رات کو اس نے جو چاپا مارا تھا, یہ غیر انسانی, غیر اخلاقی, غیر سیاسی, غیر پروفیشنل بات تھی, یا اگر آج جو بات کرتے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, میں اس پہ بھی جواب دے دیجیے, اور ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیں کہ ہر کچھ دنوں کے بعد ہم 18ویں ترمیم کا تذکرہ ضرور سنتے ہیں. آج پھر یہ بات ہوئی کہ ہم کسی صورت 18ویں ترمیم پر سمجھوتا نہیں کریں گے. تو آخر حکومت کی طرف سے بھی یقین دہانی بار بار میں نے دیکھا ہے کہ وزراء کراتے ہیں کہ بھئی 18ویں ترمیم کو تو چھیڑنے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے, 18ویں ترمیم پہ کوئی سمجھوتا کرنے کی بات ہی نہیں کر رہا. اور اگر یہ ریویو ہوتا بھی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی کو کوئی پرابلم بھی ہونا چاہیے. ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. پی ایم ایل این کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بالکل ریویو کریں, کچھ ایک ایسی شکیں ہیں. یہ 18ویں ترمیم پہ سمجھوتا نہیں کریں گے, پھر سے یہ چیز کیوں سامنے آ رہی ہے؟ دیکھیے, میرا خیال ہے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ابھی پچھلے دن, کل ہی میرا خیال ہے قاہرہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے کہ ہم بڑے ایک مضبوط اپوزیشن ہیں, اور بہت بڑی اپوزیشن ہے, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہو یا وہ پنجاب کے حکومت میں. کسی قسم کی بھی کوئی ترمیم آئے گی تو ان کے لیے روکنی ترمیم کو تو پرابلم ہی نہیں ہونا چاہیے.
ہماری طرف سے تو کوئی بات نہیں ہوتی, یہ خود ہی شور مچاتے چلے جاتے ہیں. ہم نے تو, میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پاس تو کوئی ایسی شنید نہیں ہے کہ ہم کوئی ترمیم میں تبدیلی لے کے آ رہے ہیں. ہم تو وی آر ورکنگ اکارڈنگ ٹو دی 18th amendment. میں یہ بتاتی چلی جاؤں, بالکل کوئی اس وقت دیر از نتھنگ آن دی ڈرائنگ شیٹ کہ ہم کچھ کرنے لگے. یہ خود ہی شور مچالے چلے جا رہے ہیں کہ جی یہ ہونے لگا, یہ ہونے لگا. نتھنگ آف دس سارٹ از ہیپننگ. اور پھر اگر اتنی مضبوط اور اتنی بڑی آپ کی اپوزیشن ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ چند دنوں میں ہم ان کو فارغ کر دیں گے, جب ہم ان کو نکالنا چاہیں گے تو 2 دن لگائیں گے اور فارغ کر دیں گے, تو مقصد یہ ہے پھر تو بالکل ہی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. کسی قسم کی کوئی ترمیم آ ہی نہیں سکتی, نہ کوئی آپ بل پاس کر سکتے ہیں اگر اپوزیشن کھڑی رہے. اول تو اپوزیشن جب کوئی بل پاس کرنا ہوتا ہے تو اپوزیشن آرام سے واک آؤٹ کر لیتی ہے. آج بھی بل ہم نے پی کے ایل آئی کا پاس کیا, بجائے آرگیو کرنے کے یار اس کو اپوز کرنے کے, اگر آپ اس بل سے خوش نہیں ہیں واک آؤٹ چپ کر کے انہوں نے کہا جی ہم تو واک آؤٹ کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, I have to wind up ہے, میرے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہیے آپ کا, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا, سینیٹر بہرامند تنگی صاحب کا. That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.